बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में बदरजा अतम इजाफा हो गया है और सातवें रोज़ भी एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अस्करी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उनके पुल और डिसलेशन वाटर प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया और जवाबन ईरान की जानिब से भी कुवैत में जो सिविल तनसीबात हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। अलबत्ता अमेरिका व्हाइट हाउस का ये कहना है कि ईरान के साथ राब्ते बरकरार हैं। पाकिस्तान, जिसने एक मीडिएशन का किरदार अदा किया, पाकिस्तान की जानिब से दोनों फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत मामलात को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। जो ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर हैं, उन्होंने ख़त भी लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा को कि वो अमेरिका से जो हमले हैं वो रुकवाने का मुतालबा उसमें उन्होंने किया है। ये मामला जो है और जिस तरह के हमले हो रहे हैं इस वक्त, तो ऐसे नज़र आ रहा है कि जो कशीदगी है इसका दायराकार भी वसी हो रहा है और जंग का फैलाव भी बढ़ रहा है। और सिर्फ अपना हार्मोज की जो बंदिश नहीं, अब तो बाबुल मंदब की बंदिश की भी खबरें इंटरनेशनल मीडिया चला रहा है कि उसके भी खदशात का इजहार हो रहा है। और इसकी वजह से आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है और अब $87 फी बैरल से बढ़कर पेट्रोल जो है वो दस्तयाब है। और इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स, उनमें भी शदीद मंदी का रुझान है। पाकिस्तान पर भी इसका इम्पैक्ट है और पाकिस्तान की जानिब से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम जो पेट्रोल है उसकी कीमत में ₹5 से ज़ायद और डीजल की कीमत में ₹30 से ज़ायद का इजाफा हुआ। और अब ये भी तय किया गया है कि रोज़ाना की बुनियादों पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस के निर्ख हैं वो ऑगरा डिटरमिन करेगा। एक तो इस हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे, तशवीशनाक सूरत हाल है। और अगर सियासी महाज की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में खुशाइन पहलू ये है कि इलेक्शनियरिंग, जो इलेक्शन कैंपेन है, अब उसके टेम्पो में इजाफा दिखाई दे रहा है। जो बड़ी सियासी जमातें हैं, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। जल्द से जलूस रैलियाँ निकाली जा रही हैं। कल मियाँ नवाज शरीफ साहब जो PMLN के सरबराह हैं उनका खिताब एक्सपेक्टेड है मीरपुर में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं उनका कोटली में एक्सपेक्टेड है। कल उन्होंने ढडियाल में खिताब किया। इसके अलावा दीगर सियासी जमातें भी अपनी अपनी जो कैंपेन्स हैं उनको रन कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलबत्ता इस इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया है। दूसरा जो मैंने खुशाइन पहलू ये कहा है कि एक तरफ तो ये इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है और उसके लिए ज़रूरी है कि पुरअमन माहौल हो ताकि लोग अपनी मुहिम भी चला सकें और वोटिंग भी डालें। और उस सिलसिले में भी जो बातचीत है, मुकालमा है, जो ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से रावलाकोट और गिरदोनवा में हालात तातुल का शिकार हैं, उनके रिजॉल्व के लिए भी एक पॉलिटिकल जो है वो सियासी हल की तरफ भी कुछ जो गुंजाइश है वो पैदा हो रही है। इन नुकात का हम अहाता करेंगे। 3 मुमताज़ शख्सियात ने प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं बलाए इत्तलात व नशरियात। आपका बहुत शुक्रिया अख्तर वली खान साहब। हमारे साथ मौजूद है हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनके मैं शुक्रगुजार हूँ। अमजद अली खान न्याजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और बानी चेयरमैन PTI के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अमजद न्याजी साहब। इख्तियार वली खान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। एक तरफ तो आलमी महाज है जिसमें पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोबारा से कशीदगी जो है उसमें इजाफा हुआ है। दूसरा जो है वो हमारा सियासी महाज है। पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने देखा। और साथ में जो सेंटर है उसमें कोलिशन पार्टनर इस तरह है कि वो भी हुकूमती बेंचों पर बैठे होते हैं। लेकिन जो अब इस वक्त की स्पीचेस हो रही हैं उसमें आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कश्मीर के मामलात है, आज़ाद कश्मीर में, उनमें ज़्यादातर जो है वो अपने खिताबात में कह रहे हैं कि एक तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने इसके रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन ये जो सूरत हाल है इसका जिम्मा वो वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और दूसरा, अब आप समझते हैं इन इंतखाबात में भी माहौल उसी तरह तुंदो तेज बयानात जो है और तकरीर, उसका सिलसिला आगे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवारुल हसन साहब, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी कि मैं भी अपनी जमात और हुकूमत पाकिस्तान का नुक्ता नज़र आपके सामने और कौम के सामने रख सकूं। हुजूर, बात ऐसी है कि जहाँ तक ईरान और अमेरिका की जंग की बात है तो जी, वो लड़ाई बदकिस्मती से वो फिर शुरू हो गई, जिसका हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इस्लामाबाद जिसको कहते हैं जी, मुआहिदा, वो तय पाया था। तो वो मुआहिदा, मैं आपको ये बता दूं आपके प्रोग्राम में कि वो अभी तक इंटैक्ट है, वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बदमज़गी ज़रूर हुई है बीच में।
اور ہر مطلب اس گزرتے لمحے میں بھی ہماری حکومت، ہماری ٹیم جو فیلڈ مارشل کی ہے، جو وزیر اعظم کی ہے، وہ دونوں اس وقت بھی یکجا ہو کر اس میں اپنی کوششیں جو ہے تو وہ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی پھر ہو اور جو معاہدہ ہوا ہے اس کو مزید آگے انیشیٹ کیا جا سکے۔ آلدو جب جنگ ہوتی ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ عرب ابنائے حرمت سے بات باب المندب تک پہنچ جاتی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک نے جو عزت پاکستان کو اور ہماری ٹیم کو دی ہے، قومی ٹیم کو، وہ مزید اس معاہدے کو کامیابی سے ہم کنار کرانے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ان کو کامیاب کرے۔ نمبر 2، جو آپ نے الیکشن کی بات کی کشمیر کی، تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک الگ سیاسی جماعت ہے، ہم ایک الگ سیاسی جماعت ہیں۔ قومی ایشوز پر اور قومی مسائل پر ہم آہنگی اور اتحاد کرنا، دیٹ از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ، وہ الگ چیز ہے۔ اتحاد ہمارا پاکستان کے لیے ہے اور قومی مسائل کے لیے ہے۔ جہاں تک بات الیکشن کی آئے گی، تو جیسے جی بی میں ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا اور ہمارا خیال تھا، بلاول صاحب بہت ہائی ہوپس کے ساتھ گئے تھے گلگت بلتستان میں، لیکن ہمارا اندازہ تھا کہ شاید وہ 3-4 سیٹوں سے زیادہ نہیں جیتیں گے، لیکن وہاں پہ انہوں نے اچھا سکور کیا۔ بالکل، جب حکومت بنا لی، جہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر کیمپین بھی ہوتا ہے، اور پھر لیڈروں کا، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تھوڑے سے فرنٹ فٹ پر جا کے کھیلتے ہیں، اور کبھی کبھی تھوڑا سا زیادہ ہی کریز سے باہر آگے کھیل لیتے ہیں۔ تو یہ کریز سے باہر نکلیں جب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ذمہ دار ہے جو کشمیر کے معاملات ہیں؟ جی، بلاول صاحب کی یہ بات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریز سے باہر، اور بلکہ بھی میچ شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے شاید جو ہے وہ بلہ کو تیز ہی گھما دیا ہے۔ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں، بلاول صاحب نے کہا تھا کہ جو آپ نئے ہرمز کھول کر بیٹھے ہیں وہ کشمیر بھی کھول دے، تو ہم نے کہا آپ بھی سندھ سے جاتے ہوئے اگر کچے کے علاقے کو کھول کے چلے جاتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا، بہت اچھا ہوتا۔ پھر آپ کشمیر کے کھولنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کشمیر میں جو وزیر اعظم صاحب ہیں فیصل سلیم راٹھور صاحب، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ کوئی لگی لپٹی کہے بغیر میں اتنا کہوں گا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ بینک بچانے کی خاطر ان مذاکرات کو تھوڑا سا لیٹ شروع کیا، اگر وہ بر وقت شروع کرتے تو شاید آج کشمیر میں انتشار کے یہ حالات یہاں تک نہ پہنچتے جہاں پر آج۔ ٹھیک ہے، میں صدر حسن مرتضیٰ صاحب، پھر میں نیائی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، سر آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے آپ لوگ کیمپین کر رہے ہیں اور یو ہیو ایوری رائٹ کہ پیپلز پارٹی اپنا جو ووٹرز ہیں ان کو اپیل کریں، لیکن جو اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بینک بچانے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اگر بر وقت مذاکراتی عمل شروع کر لیتی، یا جو ڈیمانڈز ان کی تھی 38 کے قریب اور 35 کے قریب آپ لوگوں نے مان لی تھی، تو باقی پر بھی اگر اپڈیٹڈ مذاکرات ہوتے تو معاملات اس نہج پر نہ آتے کہ اس پہ اب ایک تو وہ کلعدم ہو گئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے وہاں پر انہوں نے حالات کو جو ہے وہ جمود کی طور پہ رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ میں اختیار ولی صاحب بڑے قابل احترام ہیں اور کے ساتھ ایک احترام کا اور وفاداری کا تعلق ہے جی۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے کا علاقہ جو ہے وہ سٹارٹ ہی وہیں سے کیا تھا، یہ آپریشن جس پہ آج پنجاب کے اندر بھی امن ہے، وہ اگر تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو وہ سٹارٹ ہی سندھ کے کچے سے ہوا تھا، اور وہاں سے ہوتا ہوا سندھ پولیس نے یہاں کے وہ آپریشن جو ہے وہ رحیم یار خان صادقہ آباد اور وہاں پہ کیا، اور پھر اس کے بعد پنجاب کے حکمرانوں نے بھی اس میں ساتھ دیا اور وہ بہتر ہو گیا۔ ہمارا ہرگز مقصد یہ ابنائے حرمت سے یہ نہیں تھا کہ کوئی ہم انہیں ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، ہم تو ہمیشہ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے فیلڈ مارشل نے اور پرائم منسٹر نے بڑی کاوشیں ان کی ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ جنگ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی، اور ہم تو ان کے معترف ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری ڈیمانڈ ماننے کا اور مذاکرات کرنے کا، وہ بالکل ہم تو اس میں بڑے کامیاب تھے،
اور شاید وفاقی وزراء کے چند ایک بیانات ایسے وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، یا ان کی جو باڈی لینگویج اور وہ جو اگریسو ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ تعارف کا شکار بھی ہوئے، اور یہ کشیدگی جو ہے یہ بڑی بھی. اور ووٹ بینک ہم نے کیا بچانا ہے؟ ووٹ بینک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موجود ہے کشمیر کے اندر، اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو پنجاب کے اندر کشمیر کے اندر جو موجود ہے. باقی تو حکومت کے ساتھ وہاں پہ سیاسی جماعتیں اپنی حکومتیں بناتی ہیں، اور کبھی کوئی پنجاب کے بلبوتے پر 10-12 سیٹیں یہاں سے لے کے جائیں گے، اور وہاں سے بھی کوئی مل جائے گی اور ہم حکومت بنا لیں گے. اچھا، تو پیپلز پارٹی وہاں بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے. اور لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے جو کشمیریوں کے لیے کیا وہ آج بھی 27 جولائی کو پتہ چل جائے گا. میرے ساتھ ہی رہے گا امجد نیازی صاحب. آپ پولیٹیکل کوارڈینیٹر ہیں بانیچل پی ٹی آئی کے، اور خود ہی بھی الیکشن لڑتے ہیں. یہ اب دیکھیں اختیار ولی خان صاحب اور حسن مرتضی صاحب کی جماعتیں تو الیکشن لڑ رہی ہیں، آپ لوگوں نے تو میدان ہی چھوڑ دیا اور جو ہے وہ بائیکاٹ کر لی الیکشن کا. سیاسی جماعتیں تو الیکشنوں کا بائیکاٹ نہیں کرتی، میدان میں رہتی ہیں، چاہے جتنی بھی سیٹیں ہوں یا جو بھی پلینگ فیلڈ ملے اس پلینگ فیلڈ کے تحت رہ کے الیکشن لڑتی، جیسے آپ لوگوں نے 2024 کا لڑا، گلگت بلتستان کا لڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار، مسئلہ الیکشن لڑنے کا نہیں ہے اس وقت کشمیر کے اندر. اس وقت کشمیر کے اندر جو 3 بڑے ایشوز ہیں، ایک سماجی ہے، سیاسی ہے اور آئینی جو بحران ہے. اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ قانون اور آئین کے دائرے میں اپنے بنیادی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی آواز میں آواز ملانا تھا. کہ کیونکہ اس وقت وہاں پہ جو الیکشن کی صورتحال ہے، خود آپ بلاول بھٹو کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں. اس نے کہا کہ اتنے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں وہاں پہ. تو خود آپ اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی قابل عمل معاہدے تک جانا چاہیے تاکہ معاملات آگے کی طرف بڑھیں. سر وہ تو پیرل پروسیس چل رہا ہے، میں تو الیکشن کا پوچھ رہا ہوں، وہ پروسیس تو پیرل چلے گا. دیکھیں جب وہاں پہ الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کی جو بنیادی حقوق کے لحاظ سے جو ڈیمانڈز ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں جب الیکشن پروسیس سٹارٹ ہوگا جس میں لوگ انوالو ہوں گے تبھی ہم اس میں حصہ لیں گے. تو سر اگر ان کا کوئی معاملہ اگر نکلتا ہے، جیسے گنجائش پیدا ہو رہی ہے کہ اگر بات چیت سے حل ہو جائے اور وہ معاملہ حل ہو جائے اور آپ الیکشن میں نہ حصہ لیں، تو آپ تو بالکل مطلب اپنے آپ کو سائیڈ لائن نہیں کر دیں گے؟ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سائیڈ لائن کبھی بھی نہیں ہوتی. پارلیمنٹ سے تو ہو جائیں گے نا 5 سال کے لیے. نہیں. اس کے لیے دیکھیں آلریڈی ہمارے جو ورکرز ہیں انہوں نے اپلیکیشن پروسیس کی ہوئی ہیں. اگر ہم نے محسوس کیا کوئی ایسا وقت آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ریویو کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی کرے گی. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے. مطلب کہ آپ تذبذب کا ابھی کلیئرٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کے رینکس میں؟ نہیں بالکل کلیئرٹی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم فیصلہ کر لیں گے ہمارے کینڈیڈیٹ سے. نہیں میری بات سن لیں. میں نے آپ کو کہا کہ ابھی چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے میری مطلب نہیں سمجھے. میں نے کہا بالکل کلیئرٹی ہے. ہم اس پروسیس کا ایسا اس لیے نہیں بن رہے کہ ابھی وہاں پہ جو ابہام ہے وہ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے اندر جو تحفظات ہیں ان کو دور ہونا بہت ہی ضروری ہے. اوکے سر، میں اس پہلے کہ اختیار ولی صاحب کے پاس میں آپ سے ایک اور بھی سوال کرتا چلوں. امجد نیازی صاحب، یہ نورین نیازی صاحبہ نے کیا یوٹیوبر کو انٹرویو میں بات کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذمہ دارانہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مارکہ حق جو ہے وہ افواج پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے؟ انوار، اس کے اوپر خان صاحب کا جو ہے نا وہ بڑا واضح موقف موجود ہے. اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، وطن دفاع کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. اور آپ کو یاد ہو مارکہ حق میں سب سے پہلے خان صاحب نے مودی کے ایجنڈے کو، جو اس کا RSS ایجنڈا ہے، وہ دنیا کے سامنے جیل سے جو ہے وہ بیٹھ کے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی، میڈیا کے لیے دی تھی
اپنی سوشل میڈیا کے لیے دی پر تھی. ان کی ہمشیرہ جو نورین نیازی صاحب ہیں ان کو یہ کہنے کی اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ دیکھیے جب لیڈرشپ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اور ہمارا جو لیڈر ہے ان کا جو بیان موجود ہے تو اس کے بعد میرے خیال میں تو اتنا پارٹی اس ہم پہ کوئی اس کو وضاحت تو دے نا. ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے کوئی وضاحتی بیان بھی نہیں سنا. دیکھیں اس کے اوپر دیکھیں گے کہ جو بیان دیا گیا ہے وہ کس پیرائے میں دیا گیا ہے, یہ کیسا بیان ہے. میں نے تو نہیں سنا, ویسے میں نے میڈیا ٹاک شو 2-3 چینل میں نے سنا ہی نہیں ہے نا. سر یہ تو بہت انہوں نے باقاعدہ کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی مدد کی اور پاکستان پہ حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ ان کے مطابق پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا. اس میں تو پی ٹی آئی کا وضاحتی بیان آنا چاہیے, آپ کم از کم اس بیان کی مذمت ہی کر دیں. دیکھو انوار, میں نے آپ کو اس کے اوپر تفصیلی خان صاحب کے جو بیانات تھے وہ بھی رکھ دیے, اور امریکہ حق میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہو کے, بلکہ پوری قوم میں ایک تو آپ ان کے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں. آپ ان کے دیکھیں میری بات سن لیں, جب پوری قوم ایک پیج پہ کھڑی ہو کے انہوں نے اس مارکہ حق میں اپنا کردار ادا کیا تو پھر اس میں میرے بیان کا تو پھر میں کہاں کھڑا ہوں. میں تو دیکھو اپنی قوم کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں نا, اس میں کوئی دوسری رائے تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, نورین نیازی کے ساتھ آپ نہیں کھڑے, ٹھیک. دیکھیں میں تو وہ بھی قوم کے ساتھ کھڑی ہے, یہ بات نہیں ہے. سر اگر قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی تو یہ بیان دینے کی کوئی تک بنتا کی نہیں بنتی. وہ بھی ہماری بہن ہے, وہ بھی قوم کے ساتھ کھڑی ہو. قوم سے کون الگ ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں پاکستان کا دفاع ہو, پاکستان کی سوورنٹی ہو, پاکستان کی انٹیگریٹی ہو, پی سب ٹی آئی جو ہے سر, پاکستان کے لیے. ویسے نیازی صاحب آپ تو بڑے پرانے سیاستدان ہیں, پی ٹی آئی یہ ریڈ لائن کراس کر جاتی ہے, یہ دانستہ طور پہ ہوتی ہے, غیر دانستہ طور پہ ہو جاتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی ریڈ لائن کراس نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف کو یا تو سمجھا نہیں جا رہا ہے, جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک تقریر کرنے والی, تحریر کرنے والی اور پروگریسو جماعت ہے. اللہ معاف کرے, یہ کوئی ایسی جماعت تھوڑی ہے جس میں کہیں کہ وہ کوئی ٹیررسٹ گروپ تو ہے نہیں. اوکے ٹھیک ہے. میں اختر ولی صاحب سر اس پہ بھی آپ کومنٹ ضرور کیجئے گا, کیونکہ میں دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان پہ بھی آپ نے جو ہے بڑا زبردست قسم کا اس پہ بات کی تھی. اب یہ نورین نیازی صاحبہ کا بھی بیان ہے. اور دوسرا سر یہ حسن مرتضیٰ صاحب جو بات کریں, اکثر پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ جو 12 میں سے مہاجرین کی سیٹیں 10 پنجاب میں ہیں, اور وہ کوٹ کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کو کہ جی وہ کہتے ہیں ہم تو 10 سیٹیں گھر سے لے کے چلیں گے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں آپ لوگ تو بائی چانس ہے, ہم بائی چوائس ہیں آزاد کشمیر میں. ٹھیک ہے نا, اب ہم نے کیا کرا, آپ بائی چوائس ہے تو الیکشن جیت لیں, آپ کی حکومت بن جائے گی. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے اس بار آپ کا چانس بھی نہیں لگ رہا, آپ کی چوائس بھی نہیں پوری ہو رہی ہے. اچھا, معاملات کچھ اس طرف جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کہا ہے, ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں کشمیری مہاجرین کی, تو اس کے پیچھے یہ دیکھنا پڑے گا, یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والی بات مجھے تو یہاں اچھی لگتی ہے. دیکھنا پڑے گا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سارے مطالبات منظور ہوئے, لیکن اس کے باوجود ان کا سڑکوں پر آنا تھوڑا سا معنی خیز ہے. اچھا, یہی وہ معاہدہ جس کو آج یہ نقطہ جس کو آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی کریٹیسائز کر رہی ہے, اور یہی ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ جس کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف ہے تو وہ تو ٹوٹلی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہے جی, اور وہاں پر ان کی پارٹی بھی نہیں ہے. خیر وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ جی بی میں بھی نہیں تھے, وہ یہاں پہ بھی نہیں ہے. اور وہ جو بات تھی کہ عمران خان اس ملک کا کوئی بہت بڑا پاپولر لیڈر ہے یا کوئی وہ بہت بڑی کوئی پی ٹی آئی پارٹی ہے, وہ سارے بیانیہ جو ہے وہ ڈائلوٹ ہو چکا ہے, اس میں کچھ رہا نہیں, اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. ضمنی الیکشن سارے یہ ہار گئے ہیں, جنرل الیکشن یہ ہار چکے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے بہت اچھے اتحادی ہیں. بلاول صاحب ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, ان کے ساتھ ہماری ایک آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, لیکن ہم الیکشن کے میدان میں ان کو شکست دیں گے اور وہاں پر ہم اپنی حکومت بنائیں گے اور پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ کیبنٹ میں شامل کریں گے. لیکن جی بی میں تو آپ شامل نہیں ہوئے, گلگت بلتستان میں تو آپ اپوزیشن میں, تو یہ شامل ہو جائیں گے. بن جائے, فارمولا بیلنس ہو جائے گا نا, یہاں پہ یہ شامل ہوں گے وہاں پہ ہم بھی ہو جائیں گے. اچھا, یہ فارمولا ہو سکتا ہے. اچھا, یہ تو بن سکتا ہے, مطلب کنسیڈریبل ہے. جہاں تک بات ہے اپنا باجی نورین کی, جی, تو میں نے سب کی سانجھی ہوتی ہیں, لیکن جو باجی نورین نے باتیں کی ہیں
وہ ناقابل برداشت ہیں، وہ ناقابل فہم ہیں۔ ایک بار عمران خان کو نواز شریف نے اسلام آباد کے حدود میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی اور انہوں نے ریڈ زون کو کراس کیا تھا جی 13 میں، جی 2014 میں، یس۔ اور پھر اس کے بعد سے ان کو عادت ہو گئی ہے، وہ ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں۔ باجی نورین کا یہ کہنا کہ یہ انڈیا کے نریندر مودی اور پاکستان کی حکومت اور ہمارے فیلڈ مارشل کی یہ گٹھ جوڑ تھی، یہ قابل شرم بات ہے۔ یہ کہنا کہ انڈیا 2 منٹ میں پاکستان کو سبق سکھا سکتا تھا لیکن یہ ایک فکسڈ میچ تھا، یہ واقعی بھی قابل شرم اور باعث ندامت بیان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو اس پہ ایکسپلینیشن دینی چاہیے؟ میں بتاتا ہوں، ان کا یہ کہنا کہ پاکستان انڈیا کے فوج کے جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ انتہائی قابل شرم ہے اور قابل مذمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے انڈیا سے نریندر مودی سے پیسے لے کر پکڑے ہوں یا نیتنیاہو سے پیسے لے کر پکڑ کے، وہ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ فوج جو انڈیا کو شکست دے کر آئی، آپ اس پر تہمت لگا رہے ہیں۔ کبھی کوئی اٹھ کے ان کے شہداء کی توہین کرتا ہے، آئے روز یہ جو روٹین بنتی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں نورین باجی نے جو کچھ کہا ہے، چاہے یہ میرے باپ کی بہن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میری سگی بہن کیوں نہ ہوتی، یہ بات کرتی، یہ جرم قابل گرفت ہے، یہ گفتار قابل گرفت ہے۔ اور اگر آپ اس بیان کو، ان کے کانٹینٹ کو آپ کسی کاسہ حب الوطنی میں ڈال دیں تو وہاں سے آپ کو چند لمحوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں حب الوطنی کتنی ہے اور وطن کے خلاف نفرت کتنی ہے۔ اور یہ بات پاکستان کے دشمن ہی کر سکتے ہیں یا وہ کوئی کر سکتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کل عدم تنظیمیں ہیں، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی بہنیں، بیٹے، بہویں اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ملیشیا کی بات، کوئی آزادی تحریک چلانے والے بات، جو ملک کو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، جو کوئی گریٹر پختونستان اور سندھو دیش اور آزاد بلوچستان کی باتیں کرتے ہیں، یہ ان جیسی زبان بولنے والے لوگوں کی، یہ اس سے وہ آمیزش اور وہ بو آ رہی ہے۔ اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے پیسے باہر سے پکڑے ہوں، جن کے پیٹ میں لقمہ جو ہے ان کا ہو، وہ پاکستان کا نہیں ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ باجی کا یہ بیان جو ہے وہ اس پہ معافی مانگے اور پاکستان تحریک انصاف اس پر فوراً اپنا بیان، اپنا موقف جاری کرے، ورنہ ان کا جو بیان ہے وہ قابل گرفت ہے۔ اوکے، یہ میں اس پہ جواب لوں گا نیائی صاحب سے، لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، سر پی ایم ایل این کانفیڈنٹ ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ الیکشن جیت جائیں گے اور حکومت بنائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں کی بائی چوائس پارٹی ہیں اور آپ لوگوں کی جڑیں ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اپنے امکانات؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جی بی میں بھی کیمپین کو لیڈ کیا اور وہ اب دوبارہ سے مظفر آباد میں کیمپین لیڈ کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ جو ایک نیا پریسیڈنٹ قائم ہوا کہ وفاق کی جن کی حکومت تھی ان کی جی بی میں نہیں بنی، کیا یہ آپ آزاد کشمیر میں ریپیٹ کر پائیں گے؟ انشاءاللہ جی، ہم آزاد کشمیر کے اندر اسے ضرور ریپیٹ کریں گے اور ہم اس سے زیادہ سیٹیں لیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ جی بی کے اندر بھی ہماری کو 2 سیٹیں جو ہیں وہ چھینی گئی ہیں، تو یہاں ہم اپنی سیٹوں کا چھیننے کا دفاع بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی سنگل لارجسٹ پارٹی بنیں گی پاکستان پیپلز پارٹی، اور اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھیں گے کیبنٹ میں۔ وہ آپ کو بٹھانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو بٹھانا چاہ رہے ہیں، ایک ہی بات ہے نا، ہم نے بٹھا لیا، انہوں نے بٹھا لیا، بات تو ایک ہی ہے۔ تو جی بی میں کیوں نہیں بٹھا پائے؟ جی بی میں کیوں نہیں بٹھا پائے؟ دیکھیں جی بی میں وہ تھوڑا سا انہیں ندامت تھی اپنی وہ 2 سیٹیں چھیننے پہ، اس وجہ سے وہ نہیں آئے، نہیں تو وہاں بھی وہ آنے کو تیار تھے۔ اچھا حسن بھائی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی ہیں اور اپنے الفاظ چھپا گئے، حسن بھائی اپنے الفاظ چھپا کے کہا گئے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے الیکشن میں شکست کھا لیں اور پی ایم ایل این حکومت میں آئے، سلسلہ جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا۔ یہ ویسے حسن مرتضیٰ صاحب، یہ پی ٹی آئی والے اکثر مجھے کہتے ہیں یہ بیلنسنگ ایکٹ ہوگا، جی بھی آپ جیت گئے، یہ کنسپیریسی تھیوری چلتی ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں۔
وہ دراصل اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہے، تو وہ جو مرضی کہیں، ان کی بات میں وزن ہے. وہ بیچارے باہر بیٹھ کے اب آپ کہتے ہیں بات بھی نہ کریں. اوکے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کو پورا حق ہے کہ وہ جو مرضی کہے، اور اختیار بھائی کو بھی پورا حق ہے، بلکہ ان کو اختیار ہے کہ وہ جو بات مرضی کہہ لے. ہمارے لیے وہ سر لیکن یہ مجھے بتائے کہ یہ جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ 12 سیٹوں کا معاملہ جو انتخابات کے نتیجے میں جس کو بھی مینڈیٹ ملے، پھر وہ قانون ساز اسمبلی اے جے کی وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے اباؤٹ دی مہاجرین سیٹس؟ دیکھیں، یقیناً ہم تو کہتے ہیں، ہم نے تو چیئرمین بلاول نے تو بڑا واضح وہاں پہ بات کی ہے کہ حق اوکے حاکمیت جو ہے وہ مقامی لوگوں کا ہے، کشمیریوں کا ہے. ٹھیک ہے. اور باہر سے بیٹھ کے انہیں کمانڈ کرنے کی بجائے ان کو خود یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں. ٹھیک. اور چونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس میں ہماری فارن پالیسی بھی انوالو ہے، اور انٹرنیشنلی جو ہمارا مقدمہ ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے اگر ہم کوئی اجلت میں فیصلہ کریں. تو یقیناً پولیٹیکل باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ فیصلہ جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. جی اوکے. نیائی صاحب، سر کیا کہیں گے؟ اختیار ولی صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس پہ معافی مانگنی ہوگی اور آپ لوگ اپنا جماعتی بیان جاری کریں وضاحت، ورنہ یہ قابل گرفت گفتگو ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر میں نے کافی کچھ بتا دیا ہے اپنا انوار بھائی. جی میں نے میرے خیال میں اس میں کوئی عوام نہیں چھوڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین صاحب کے جو واقع موقف ہے، اس کے بعد پھر کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت محسوس مجھے تو نہیں ہو رہی. پاکستانی یہ بیان چیئرمین صاحب کے بیان کے بعد آئے ہیں. حسن مرتضیٰ بھائی جان میری بات سمجھ لیں نا. دیکھیں، پارٹی کو ہیڈ پارٹی کر رہی ہے، ہماری بہنیں ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو پارٹی پالیسی ہے وہ تو مطلب پارٹی ہیڈز ہی یا پولیٹیکل کمیٹی ہی اس کو انیشیٹ کرتی ہے نا. جی تو اس کے لیے میں نے آلریڈی کہہ دیا کہ اس کے اوپر خان صاحب کے بیان ہے اور مارکا حق میں ہمارا جو کردار ہے وہ ابھی سب کے سامنے ہے، اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی رہیں گے. اور اب اس کو اب یہ لے کے کہ ہم جی پاکستانی نہیں، یہ مناسب غیر مناسب بات ہے. اوکے، میں آپ سے اختیار صاحب کلوزنگ کو بیٹھ لیتا ہوں، لیکن نیائی صاحب یہ بتا دیجیے گا، یہ اب آپ جو اس وقت ملک کا جو سیاسی ماحول ہے اس میں پی ٹی آئی اس طرح کے بیانیے سے، اس پہ جیسے آپ نے کہا خان صاحب نے تو کہا ہے اینڈ آئی ٹیک اٹ آن یور فیس ویلیو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا، لیکن اس طرح کے بیانات سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے سیاسی رستوں کو مزید مسدود کرتے جا رہے ہیں؟ یہ ریئلائزیشن ہے پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی میں؟ پاکستان تحریک انصاف دیکھو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، فارن اگینسٹ چیزیں آتی ہیں. جب آپ کا جو نیت ہے، آپ کا جو سٹانس ہے وہ اگر کلیئر ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے راستے بند ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہمیں ہمیشہ راستے کھولتے بھی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ڈی میرٹس کو کم کرتی ہوئی میرٹس کو آگے بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. اختیار صاحب، یہ ایک تو پی ٹی آئی کی بات میں نے کی، چونکہ اس وقت جی آئی ایف کے کوئی رہنما نہیں ہے، لیکن میں آپ سے وہ بھی جان لوں، وہ بھی معاملہ جو ہے کافی اس نے سر اٹھایا ہوا ہے، اور آڈیو بھی لیک سامنے آئی ہے مولانا غفور حیدری صاحب کی. اگرچہ جو جی آئی ایف کے ترجمان اسلم غوری صاحب، ان کو میں سن رہا تھا کہ ان کی یہ ذاتی رائے ہے، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو پالیٹکس کے اندر پی ٹی آئی کا اور آپ کے درمیان تو تناؤ تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا لہجہ اتنا تلخ کیوں ہو گیا ہے، اور وہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ اس نہج پر آ گئے ہیں کہ انہوں نے شہداء کے حوالے سے بھی بیان دے دیا، اور پارٹی ڈٹ کے کھڑی ہے کہ وہ اس بات کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ البتہ کہتے ہیں اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر میڈیا میں پلے اپ کیا گیا ہے. یار دیکھیں، وہ سیاق اور سباق والی باتیں جو ہے نا جی انوار صاحب، وہ تو مطلب آپ ان سے بات کریں نا جو جس بات میں کوئی ابہام ہو. ڈائریکٹلی مولانا صاحب نے، ان کی تقریر کے دو حصے ہیں. جی، ون از پولیٹیکل. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں. آپ ان سے یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے کہیں پر اسمبلی میں گھسا دیں اور حکومت کے تخت پر بٹھا دیں. کچھ ایسی فیلنگ آ رہی ہے. اور آپ یا اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر شاید جگر خون ہے، آپ کو غصہ ہے، آپ کا گلہ شکوہ ہے، تو اس کا آپ اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اب تو روٹین بن گئی ہے، وہ اتنی بڑی بات نہیں، نارمل ہے، اور وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے.
لیکن جہاں پر when it comes to the sacrifices of the martyrs of Pak army, ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ شہداء چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ پولیس کے ہو، چاہے وہ ایف سی کے ہو، چاہے وہ رینجرز کے ہو، چاہے وہ پولیٹیکل کارکن ہوں، شہداء جو ہیں وہ شہداء ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو مرنے کی اور شہید ہونے کی تنخواہ ملتی ہے تو میں کہوں گا کہ جو حق چار یار ہیں، خلفائے راشدین، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان ذو النورین، یہ خلفائے راشدین جن کا دور رہا ہے اور انہوں نے خلافت کی تھی، اور ان کے پاس بھی ایک فوج تھی، ان کی فوج بھی تنخواہ لیتی تھی اور وہ فوج میں شہید بھی پیدا تھے۔ تو اس دور سے لے کر پھر آتے جائے سارا سلسلہ، حضرت خالد بن ولید، حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم، اور جتنا پھر سلسلہ چلتا ہے، مسلمان ہمارے جو سپہ سالار رہے ہیں، جو ہمارے لیڈر رہے ہیں، تو ان کی شہادتوں پہ تو آپ نے تو پوری شہادتوں پہ کوشچن مارک ڈال دیا۔ میں نے تو ان کو آیت بھی سورہ آل عمران کی سنا دی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے ملک اور قوم کی سرحدات کے لیے لڑتے ہوئے وہ قتل ہو جائیں، بلا شبہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو وہ مرتے نہیں ہیں، جی وہ زندہ رہتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ رزق ان کی قبر میں بھیجا جاتا ہے، یہاں تک وہ زندہ ہے۔ میرے نبی اور میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ روز محشر ان کو انبیاء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث مبارک صحیح مسلم میں یہ درج ہے، یہ حدیث جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فوجی جوان جو سرحد پر ایک دن شب و روز کی ڈیوٹی دیتا ہے، وہ ایک دن کے پورے 30 دن کے روزوں سے وہ زیادہ افضل چلتے ہوئے بتا دیجیے معاملہ کہاں جا کے رکے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کا؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ میرے خیال میں مولانا صاحب جوش خطابت میں تھوڑے سے پھسل گئے ہیں۔ اچھا، بہتر ہے مولانا صاحب، میں قدر کرتا ہوں ان کی، بڑے قد کاٹ کے لیڈر ہیں، بڑے زیرک انسان ہیں، ان کو اپنا بیان، میں معافی بھی ان کو نہیں کہوں کہ آپ معافی مانگے، آپ معذرت کریں، بڑے ہیں، بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اپنے الفاظ واپس لے لیں، ان کی مہربانی ہوگی۔ ادروائز یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا، پھر کوئی شہید نہیں کہلائے گا، اور پھر ہر بندہ اپنے شہید کو شہید کہے گا اور دوسرے کے شہید کو شہید نہیں مانگے۔ سو وہ ایک بہت بڑی تضاد میں بات جا سکتی ہے، وہ بات ہو جائے گی، لیکن اور غفور حیدری صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ یہ بیان ان کا نہیں ہوگا، اور وہ نہیں، ان کے پارٹی کے آفیشیل پیج سے، سر اس کو پارٹی کے آفیشیل پیج سے بھی نشر کیا گیا تھا، اس لیے میں نے سوال اگر ایسا ہے تو جہاں سے چلیں گے وہیں پہ انشاءاللہ پہنچا دیے جائیں گے، وہیں پہنچا دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ تینوں معزز شخصیات کے، اختیار ولی خان صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب اور امجد علی خان نیائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز ایک چھوٹا سا وقت شامل کریں گے، وقت کے بعد آئیں گے تو ہم ایران اور امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے، جو ہم نے پروگرام کے ابتدائی میں بات کی کہ وہاں پر کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور شدید حملے ایک دوسرے پر ہو رہے ہیں۔ سب کچھ ایک وقفے کے بعد، وقفہ لے لیجیے۔ ویلکم ہے ویورز، ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے امریکہ سے۔ آپ کا بہت شکریہ سر پروگرام سچ میں وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، یہ تو معاملہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا عارضی سیز فائر ہوئی، پھر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا، اس پہ دستخط بھی ہو گئے، اس کے بعد پھر ابنائے ہرموز پہ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا ہے کہ اب تو عسکری تنصیبات کے علاوہ جو سویلین تنصیبات ہے، پل ہیں، واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں، ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، اور ابنائے ہرموز کی پہ بندش کے علاوہ اب تو رائٹرز کے مطابق باب المندب کی بندش کی باتیں ہو رہی ہیں، اور حوثیوں کو ایران نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ کیا اس وقت منظرنامہ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ پہ؟ بہت شکریہ انوار صاحب۔ دیکھیں، منظرنامہ جو ہے وہ تو پہلے ہی بہت تشویش طلب تھا اور بہت مشکل تھا، اب اور مشکل ہو گیا۔ میرے خیال میں ہم ایک بہت نازک موڑ پہ ہیں اور بہت ڈینجرس موڑ پہ ہیں۔ یہ نہ صرف یہ کہ بہت غیر یقینی ہے، لیکن یہ قدر خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ اور میری گزارش یہ ہوگی کہ میرا تجزیہ یہ ہوگا کہ جب سے یہ شروع ہوا ہے پچھلے 4 مہینے سے، جب ایران پہ حملہ کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع میں، جب سے شروع ہوا ہے
تو سوائے پہلے 3-4 دن کے جس میں ہلاکتیں ہوئیں اور شہری اس پہ حملے ہوئے ایران میں، سوائے ان دنوں کے آج کی تاریخ جو ہے اس میں حالات سب سے زیادہ برے ہیں۔ سو حالات بہت بار اوپر نیچے آئے، اوپر تو جی زیادہ نہیں کہے نیچے آئے لیکن پھر اوپر آ جاتے تھے، لیکن اس وقت جو ہے تشویش اتنی زیادہ ہے، اتنی تشویشناک ہے کہ سوائے ان 3-4 دنوں کے وی آر ایٹ دا موسٹ ڈینجرس پلیس۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی میرے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان اے وے اگر یہ ریجنلائز ہو جاتی ہے، دیکھیں اب تک جو جنگ ہے وہ تھی اسرائیل اور امریکہ ایک طرف اور ایران دوسری طرف۔ جی اب جس طرف جا رہے ہیں، ایک طرف تو یہ کہ امریکہ نے اپنی بڑھا دی ہے، ہدف بھی بڑھا دیے ہیں، کلیئرٹی بھی بڑھا دی ہے، فوکس بھی بڑھا دیا۔ اس کے جواب میں جو ایران کی کارروائی ہے دیٹ از ان سیریس ڈینجر، کہ یہ اصل میں باقی جو ممالک ہیں جو اب تک جنگ کا حصہ نہیں ہیں، دیکھیں یہ چاہے وہ بحرین ہو یا جی قطر ہو یا سعودی عربیہ ہو یا کویت ہو، ان پہ حملے ضرور ہوتے ہیں، وہ اس کی مذمت بھی ضرور کرتے ہیں وہاں چیزوں پہ، لیکن ٹیکنیکلی وہ جنگ کا حصہ نہیں ہے، جی کیونکہ ایران یہ کہتا ہے کہ جی ہم تم پہ حملہ نہیں کر رہے، ہم تو امریکن تنصیرات پہ جی کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس نہج پہ آ گئے جہاں وہ جنگ کا حصہ بن گئے تو پھر یہ صرف ریجنل نہیں، پھر تو یہ ایک عالمی جنگ بن جاتی ہے۔ جہاں تک ایک مختصر سی گزارش، جہاں تک یہ ایم او یو کا تعلق ہے، دیکھیں ہماری خواہش، ہماری امید، آپ کی میری سب کی یہی تھی کہ اس سے کچھ نکلے گا اور وہ نچ کرے گا دونوں جو فریقین ہیں اس، جی جو ایم او یو کے تو 2 فریقین ہیں نا، تیسرا فریق تو اس کا حصہ نہیں ہے اسرائیل، لیکن وہ فریقین کو نچ کرے گا کسی بہتر صورت میں۔ لیکن ہمارا تجزیہ یہ نہیں تھا، یہ ہماری امید تھی، تجزیہ جی ہمارا یہی تھا کہ یار یہ مشکل ہے، اس میں دھکا سٹارٹ ہوگا، کبھی نیچے جائے گا جی کبھی اوپر جائے گا، وہ نیچے بھی گیا کبھی اوپر بھی گیا، لیکن پچھلے 3 سال میں آئی تھنک جنگ کی کیفیت جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی ہے اور بہت ڈینجرس ہو گئی۔ بہت ڈینجرس سر۔ یہ امریکی نائب صدر کا جو لیٹسٹ انٹرویو تھا، جو پوڈ کاسٹ تھا، اس میں انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے بڑی کھل کر بات کی۔ آپ تو ماشاءاللہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، یا کمنگ فرام یو ایس وائس پریزیڈنٹ، کہ انہوں نے اس پہ کافی زیادہ، انہوں نے ٹائمز کی سٹوری کو بھی کوٹ کیا، اس کو کتنا غیر معمولی آپ بیان سمجھتے ہیں؟ اور ایران کی جانب سے جو سر یہ آیا اپنا ہرموز کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مینیج کریں گے، ہم کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے جو آخری رسومات تھی آیت اللہ خمینی شہید صاحب کی، اس میں جو سٹریٹ میں ایک ہم نے دیکھی ریزوننس، بدلہ انتقام کی، اس نے کتنا پارٹ پلے کیا؟ تو ایک طرف اسرائیل اور امریکہ کی جو ڈیسیجن میکنگ بھی کتنا انفلوئنس ہو رہا ہے ایز اکارڈنگ ٹو جے ڈی وینس، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا، اور ایران کی سٹریٹ جو ہے وہ کتنا انفلوئنس کر رہی ہے پاسداران انقلاب کو؟ میرے خیال میں دونوں بڑے اہم سوال ہیں، اور میں اگر دوسرے سے شروع کروں جی کہ جو ہم نے اگر اس میں ٹرننگ پوائنٹ کوئی دیکھا، تو ایک ٹرننگ پوائنٹ وہ صرف ایم او یو کے حوالے سے نہیں تھا، وہ جو جنازے کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کی جو تھیاٹرکس تھیں، جی اس کی جو تصاویر تھیں، میرے خیال میں اس نے اس کا نتیجہ ہمیں ایران کی پرسپشن میں بھی آیا ہے اور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسپشن میں بھی آیا ہے، کہ اس وقت جو چیزیں ہم دیکھ رہی ہیں وہ اس میں بہت ساری چیزیں اس سے انریول ہوئی ہیں۔ ایران کی پرسپشن میں تو شاید یہ کہ یہ ہے، یقین سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک طرح سے ایک انہیں نیا کانفیڈنس، شاید اوور کانفیڈنس، شاید ایک تھوڑی سی ایروگنس مل گئی کہ جناب کیونکہ وہ اتنا تھیاٹریکل تھا، کیونکہ اتنا وہ افیکٹو تھا کہ جن ممالک پہ انہوں نے حملے بھی کیے تھے ان کے لوگ بھی وہاں آئے، جی تو اور پھر اسٹریٹ پاور بھی آئی، اور جو ازمپشن جن پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا کہ لوگ خلاف ہیں، اس کو ایک نگیٹ کرنے کا موقع ملا، اس سے ایران میں شاید ایک کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس آ گیا ہو، جس کی وجہ سے شاید وہ زیادہ پش کر رہا ہو۔ لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ کہیں امپیکٹ جو ہے وہ امریکہ پہ اور خصوصاً صدر ٹرمپ پہ ہوا۔ جی ایک تو آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں صدر ٹرمپ جو تھے وہ نیٹو کی سربراہی کانفرنس میں بھی تھے، وہاں بھی ان کو ملکوں نے پش کیا تھا۔ اس سے پہلے ایم او یو پہ ان کو ایک ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ آ گیا تھا کہ یار یہ تم نے کیا سائن کر دیا، جی یہ تو سرنڈر کرنے والی بات ہے، کہ ایون جو لوگ جنگ کے خلاف تھے وہ ایم او یو کے بھی خلاف تھے کہ یار ہاں جنگ نہیں جانا چاہیے تھا، یہ غلطی کی تم نے، لیکن اس طرح نکلنا سب کچھ دیکھے یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان پہ وہ سارے جو پریشر تھے، اس کے بعد جو جنازے کی تصاویر تھیں، اس میں خصوصاً وہ جو انتقام کا پہلو ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایکچولی یقین کر لیا کہ جناب میرے اوپر ایک جو ہے نا، میرا پرسنلی
میری جان خطرے اور میں. وہ انٹیلیجنس رپورٹ بھی جو اس لیے مبینہ ہم نے- طور پہ اسرائیل کی طرف سے آئی کہ جی آپ کی جان کو خطرہ ہے. جی مبینہ نہیں، میرے خیال میں آپ یقینی کہہ سکتے ہیں، اچھا. وہ اسرائیل کی طرف سے بھی آئی، انہوں نے جہاز بھی تبدیل کیا ہاں. وغیرہ وغیرہ. تو وہ آئی تھنک، اور اس سے میرے خیال میں ان کی اسٹریٹجی بھی چینج ہو گئی کہ یار اب ہمیں کوئی شو کرنا ہے، صرف ایم او یو کی بات نہیں ہے، وی ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ ہم بالکل سرنڈر نہیں کر رہے. تو اب بھی جو ہم کارروائی دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اس پہ بھی ہے. سوری جواب لمبا ہو گیا. مختصراً جو آپ کا دوسرا پہلو ہے جو Yes. بڑا اہم ہے، جے ڈی وینس اور اسرائیل والا، سو آئی تھنک وہ اہم بہت زیادہ ہے. وہ ایک طرح سے غیر معمولی بھی ہے لیکن ٹوٹلی سرپرائزنگ نہیں ہے. اچھا. سرپرائزنگ اس لیے نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایک ویو چینج ہو رہا ہے، تو وہ اس کی ایک طرح سے نمائندگی کرتا ہے. جے ڈی وینس جو ہے وہ فیس ہیں، وہ شکل ہیں، وہ چہرہ ہیں ایم او یو کا امریکہ میں. جی. دیکھیں نا، اسلام آباد آپ کے پاس کون آیا؟ جے ڈی وینس جی آئے. بالکل آئے. سوئٹزرلینڈ کون گیا؟ جے ڈی وینس گئے. بالکل. تو امریکن جو سیاست ہے اس میں جو چہرہ ہے ایم او یو کا وہ جے ڈی وینس ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یاد رہے کہ جے ڈی وینس صرف جو ہے نائب صدر نہیں ہے، جے ڈی وینس اگلی پریزیڈنشل الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہے. تو وہ انٹرویو ایک طرح سے وہ بننا چاہتے ہیں اس فیکشن کے لیڈر، ٹرمپ کے پارٹی کے اندر اس فیکشن کے لیڈر جو امریکہ فرسٹ ہے. تو وہ ٹرمپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ والا ٹرمپ جو کہتا تھا امریکہ فرسٹ اور ہم جنگیں نہیں لڑیں گا، اس کا نمائندہ میں ہوں. کیونکہ وہ سیاست کو اس طرح ریڈ کر رہے ہیں کہ جو جیت ہے اس کے لیے میں وہ سو دیٹ از واٹ وی آر سینگ. سر آپ کو گراؤنڈ انویژن تو نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں گفتگو بہت ہو رہی ہے اس وقت. ایک گفتگو امریکہ میں یہ ہو رہی ہے کہ جی ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، کہ پہلے بڑھاؤ اور تاکہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں. اور امریکہ اور ایران میں بھی شاید یہ اس کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایسکلیٹ کیا اور آپ بلنک نہیں ہوئے تو پھر تو مسئلہ رہ گیا نا کہ میں کروں گا اور آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. اگر اگلا بھی کوئی پیچھے نہ ہٹا تو پھر کیا ہوگا. دوسرا جو ہے جو ہم کاروائی دیکھ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے وہ بہت ٹارگیٹڈ ہے. اس میں برج ہو ہیں، اس میں وہ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ سب کچھ توڑ دو، سب کچھ مار دو. اس بار لگتا ہے ان کا ہدف جو ہے وہ کلیئر ہے، اور ہدف یہ ہے کہ بحر ہرمز کو پہ جو ایران کی ابیلٹی ہے ٹو سٹاپ اٹ، اس کو روک دو. دیکھیں نا دونوں جو ہیں وہ سٹاپ کر سکتے ہیں، اس کو کھول نہیں سکتے. سو اس میں ایک گفتگو یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ گراؤنڈ انویژن جو ہے لمیٹڈ قسم کی ہو، شروع ہمیشہ لمیٹڈ ہوتی ہے. میرے خیال میں انوار صاحب اگر آپ اجازت دیں، اس سے بڑی ایک اور بات ہے جس پہ لوگ غور نہیں کر رہے. وہ کیا ہے سر؟ وہ یہ کہ جیتا تو کوئی نہیں ہے، اور یقیناً اسرائیل کا اس میں بہت نقصان بھی ہوا ہے، ریپوٹیشن کا، پولیٹیکل ول کا وغیرہ وغیرہ. لیکن آج کی تاریخ میں جب ہم بات کر رہے ہیں، اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو وہ اسرائیل مسکرا رہا ہے. بالکل یہ بات تو صحیح ہے. 1 مہینے پہلے جب ایم او یو ہوا تھا تو لگتا یہ تھا کہ اسرائیل سائیڈ لائن ہو گیا. آج کی تاریخ کی خبر یہ ہے کہ امریکہ پہ حملے ہو رہے ہیں، امریکہ حملے کر رہا ہے. ایران پہ حملے ہو رہے ہیں، ایران حملے کر رہا ہے. ہر گلف ملک میں حملے ہو رہے ہیں. اب تو آپ وہ یمن والی بھی بات کر رہے ہیں. کس پہ حملے نہیں ہو رہے اور کون حملے نہیں کر رہا؟ آرام سے بیٹھ کے لمبے سانس لے رہا ہے اور سیٹی بجا رہا ہے. دیٹ از نیتن یاہو. سو ان سم وے اگر آپ نیتن یاہو ہوں تو جو اس وقت ہو رہا ہے وہ اس پہ مجھے اور آپ کو اور دنیا کو تشویش ہے، لیکن فرام نیتن یاہو's پرسپیکٹو یہ تو بالکل آئیڈیل سچویشن ہے. امریکہ پھنس گیا، امریکہ نکل نہیں سکتا، اور گلف کے جو ممالک ہیں وہ سارے انوالو ہو گئے اور لگتا ہے کہ کوئی بڑی جنگ ہی نہ ہو جائے. دیٹس اے ویری سیڈ آؤٹ پٹ. لیکن تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ذوالفقار میتھو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. میتھو صاحب اس پہ آپ بھی ایڈ کیجئے گا چونکہ آپ کا اکانومی کا بھی بیک گراؤنڈ ہے. یہ جو سر پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، آپ سمجھتے ہیں موجودہ تناظر میں یہ درست فیصلہ ہے اور اس سے پاکستان کی پوزیشننگ بھی واضح ہوتی ہے ڈپلومیٹیکلی اسپیکنگ؟ جی انوار صاحب شکریہ. ایکچولی یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت ساری ڈس انفارمیشن یہ چل رہی تھی کہ حکومت جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں اس کو وہ مینیج کرتی ہے یا اس کو مینوپولیٹ کرتی ہے. تو یہ فیصلہ اچھا ہے کہ ڈیلی کی ڈیلی اوگرا جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈیلی پرائسز جو ہے وہ لگا دے گا، تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے اور حکومت پاکستان کیا چارج کر رہی ہے. تو یہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ایک اچھا فیصلہ ہے اس لحاظ سے. لیکن اگر آپ اوورال دیکھیں تو ایسکلیشن، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا یہ جو اقدام ہے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے.
اس کا یہ پیٹرول کے حوالے سے یہ پہلو ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ابنائے باب المندوب ہے اس کے اندر اگر وہ بند ہوتی ہے تو سعودی عربیہ نے جو ڈائیورٹ کیا اپنا تیل کی ساری سپلائی اور فروخت 70% ادھر ریڈ سی میں، تو وہ متاثر ہوگی، وہ بھی بند ہو جائے گا۔ ہرموز تو پہلے سے بند ہے، تو سعودی عربیہ چونکہ ہماری ریڈ لائن ہے، اگر سعودی عربیہ پہ کوئی انہوں نے کیا بھی ہے ایک میزائل انہوں نے کل فائر کیا تھا صنعاء پہ ایئرپورٹ کی حملے کے جواب میں، تو اس سے ایسکلیشن ہو سکتی ہے، اور اس ایسکلیشن کے بعد پھر پاکستان کے پاس تو بہت کم آپشن رہ جائے گی نا جو سمندر میں کھڑا ہے اس کو تیل دینے کی، تو یہ اس کی ارینجمنٹس بھی ہے۔ دوسرا جو آپ نجم صاحب سے بات کر رہے تھے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، تو دیکھیں اسرائیل جو ہے یہ اسرائیل کا جو پھنسایا ہوا کھیل ہے، امریکہ پھنسا ہوا ہے، اور اب وہ دیکھیں امریکہ کے اندر جو مڈ ٹرم الیکشن ہے وہ اس کے لیے سردرد ہے، اور موڈیز کا ایک جو ہے وہ ایک ان کی جو فورکاسٹ آئی تھی کہ $750 فی گرانہ ماہانہ اخراجات بڑھ گئے امریکہ میں لوگوں کے، عوام کے، تو یہ ساری چیزیں ایک ایڈ اپ کر رہی ہیں، لیکن جنگ میں آخر آپ نے سر آپ کی بات مجھے انفارچونیٹلی کٹ کرنی پڑے گی، وقت میرا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ذوالفقار مہتو صاحب۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا ایشو تھا، بڑے اہم خارجی اور داخلی معاملات ہیں جن کا ہم نے احاطہ کیا۔ کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔